मैं मोहम्मद आसिफ यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी उर्दू कोऑर्डिनेटर के हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ। आज हम TYBA जो सिलेबस हमने नया डिज़ाइन किए हैं उसके ताल्लुक़ से कुछ मालूमात देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि हमारा जो दो नंबर का पेपर है उर्दू तनकीद URD 461 उर्दू तनकीद, उसमें हमने 3 किताबों को शुमार किया हुआ है कि पहली किताब है उर्दू तनकीद का आगाज़ व इर्तिक़ा, जिसके ऊपर डॉक्टर असदुल्ला साहब परभनी इन्होंने अपना काम किए। उसी तरीके से किताब दुवम उर्दू तनकीद के उसूल व नज़रियात, इस पर जो काम कर रहे हैं प्राध्यापक प्रोफेसर हसनैन आकिब साहब, इन्होंने इस किताब को मुरतब किया। और ठीक तीसरी किताब जो है उर्दू तनकीद के अहम नाक़िदीन, जिसे डॉक्टर M इकबाल शेख नूतन मराठा महाविद्यालय के जो है शोबे उर्दू के HOD हैं, वो इस किताब पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए सर किसी वजह से यहाँ पर हाज़िर नहीं हो सके, उनकी परमिशन से मैंने डॉक्टर असदुल्ला खान साहब को जो है यहाँ पर इस जगह इस किताब के लेक्चर के लिए आप लोगों के सामने खड़े रहना के लिए मुनासिब समझा। और सर का भी बहुत सारा काम है कि सर ने बहुत सारे सर ख़ुद एक इंशाइया निगार है और उनका तनकीद पर भी उनका काम हुआ है। परछाइयाँ उर्दू के अहम परछाइयाँ, इस तरीके से उनकी किताब तनकीद की आ चुकी है। उसी को सामने रखते हुए सर को मैंने उर्दू तनकीद के अहम नाक़िदीन इस किताब पर लेक्चर लेने के लिए सर को मैं आपके सामने खड़ा करने जा रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा मौजू है उर्दू तनकीद के अहम नाक़िदीन। तनकीद के बारे में आप जानते हैं, ये लफ्ज़ नक़द से बना है। नक़द यानी किसी चीज़ की कीमत मुकर्रर करना। एक लफ्ज़ नुक्स भी है, तनकीस उससे लफ्ज़ बना है। हम देखते हैं कि नाक़िद उसको कहते हैं जो किसी चीज़ पर तनकीद करता है, और अदब के नाक़िदीन जो हैं वो अदब पर तनकीद करते हैं। तनकीद का सही मफ़हूम समझने के लिए इस पर गौर करना भी ज़रूरी है कि तनकीद सिर्फ़ किसी चीज़ के ऐब गिनवाना नहीं है, बल्कि हमारे जो नाक़िदीन हैं जिनके लिए हम तनकीद निगार, नाक़िद और नक़्क़ाद ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग असलन करते क्या हैं? ये नाक़िदीन उर्दू अदब के या किसी भी अदब के बारे में तज्ज़िया करते हैं, राय पेश करते हैं और हमें ये बताते हैं कि जो अदब लिखा गया है उसकी क़द्र व कीमत क्या है, उसकी अहमियत क्या है दूसरे अदब के मुकाबले में या उस ज़ुबान में लिखे गए अदब के बारे में। तो ये हुए नाक़िदीन। उर्दू में बेशुमार नाक़िदीन हैं, जिनमें से कुछ अहम नाम आपके कोर्स में शामिल हैं। आज हम उनके बारे में मालूमात पेश करने की कोशिश करेंगे। किताब सुवम में यहाँ जो फ़हरिस्त मेरे सामने है उसमें है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नामानी, कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन, गोपी चंद नारंग और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। हम ये जानते हैं कि उर्दू में तनकीद की इब्तिदा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली से होती है। उनकी किताब, मशहूर किताब मुक़दमा शेर व शायरी को उर्दू तनकीद का नुक्ता आगाज़ माना जाता है। इस किताब को उर्दू तनकीद की बुनियाद भी कहा जाता है। सवाल ये पैदा होता है, क्या इससे पहले उर्दू में तनकीद नहीं थी? तनकीद यकीनन थी, और हम देखते हैं कि ये तनकीद तज़किरों की शक्ल में थी, जैसे मीर का तज़किरा नुकातुश्शोरा, बहुत अहम किताब है। उसी तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात, कायम चांदपुरी का तज़किरा रीख्ता गोयान, ये तज़किरे थे। लेकिन ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली वो पहले शख्स हैं, वो पहले नाक़िद हैं जिन्होंने तनकीद को बाकायदा साइंटिफिक उसूलों पे इस्तवार किया और
تنقید کو صحیح معنوں میں اردو میں متعارف کرایا۔ خواجہ الطاف حسین 20ویں صدی کے بہت اہم ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حالی شاعر بھی تھے، ناقد بھی تھے، سیرت نگار بھی ہیں، اور بہت اہم ادیبوں میں، انشا پردازوں میں آپ کا شمار ہے۔ سر سید کے عہد کے جن ادیبوں کا اردو ادب پر احسان ہے، ان میں سے ایک خواجہ الطاف حسین حالی بھی ہیں۔ حالی سر سید کے رفیقوں میں شامل ہیں، اور حالی مرزا غالب کے شاگرد ہیں۔ مرزا غالب نے کہا تھا حالی سے ان کی شاعری کے متعلق کہ اگر تم شعر نہیں کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے۔ بحیثیت حالی شاعری میں ان کا ایک بہت اہم کام ہے۔ اس کام کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ بھی ان کی ناقدانہ بصیرت کا پرتو ہے۔ حالی نے اردو میں گویا نہ صرف تنقید کو ایک آغاز دیا، بلکہ اسی تنقید کا اثر تھا کہ انہوں نے شاعری کو بھی ایک نئے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے، حالی سے پہلے جو تنقید ہمارے یہاں تذکروں میں ملتی ہے، اس میں عام طور سے شعر کے حسن کو، اس کے ظاہری حسن کو ملحوظ رکھا جاتا تھا، اور شعر کا ظاہر، اس کے قافیہ، اس کی زبان، عروض، یہ چیزیں ہی اہم مانی جاتی تھی۔ حالی کا کمال یہ ہے کہ حالی نے مغربی اصول شعر سے استفادہ کیا، مغربی تنقید کے اصولوں کو اپنے اندر سمویا، اپنی فکر کا حصہ بنایا، اور ان اصولوں کی روشنی میں اردو ادب کو پرکھنے کی کوشش کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالی نے اسی تنقیدی بصیرت کا ثبوت دیا اور تنقید کے اصول بھی پیش کیے۔ یہ اصول بعد میں ہماری تنقید کی بنیاد بھی بنے۔ حالی ایک بہت ذہین شخص تھے، اور ہمارے یہاں اردو میں جو ادب لکھا گیا اس کو ایک ناقد کی نظر سے دیکھتے تھے، اور یہی ان کی تنقیدی نظر آنے والے ناقدین کے لیے ایک لاہے عمل ثابت ہوئی۔ حالی نے نہ صرف یہ کہ تنقید کے میدان میں ایک اہم کارنامہ انجام دیا، بلکہ ان کی شاعری اور سیرت نگاری بھی ان کے اعلیٰ ذہن ہونے کی اور ان کی ذہانت کی غمازی کرتی ہے۔ حالی نے جو کتاب اردو ادب کو دی ہے، جو اردو تنقید کی بوتیقہ قرار دی گئی ہے، مقدمہ شعر و شاعری، دراصل حالی نے اپنے شعری مجموعے کے مقدمے کے طور پر یہ کتاب لکھی تھی، جو حالانکہ ایک مقدمہ تھا اس کتاب کا، جس میں ان کی شاعری جمع تھی، لیکن یہ کتاب میں انہوں نے اتنی اہم باتیں لکھی اور اتنا اہم سرمایہ اردو ادب کو دیا کہ یہ تنقید کا ایک اہم حصہ بن گئی، اردو تنقید کا۔ حالی نے جو پرانے نظریات تھے ان کو چھانا، پھٹکا، پرکھا، اور یہ کہا کہ اردو ادب میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو انہوں نے شاعری کے ذیل میں بھی کہی۔ شاعری میں بھی ہمارے یہاں گل و بلبل، شمع، پروانہ اور پرانے جو روایتی موضوعات تھے وہ چلے آ رہے تھے۔ حالی نے اس پر زور دیا کہ غزل کے مقابلے میں نظم کو ترقی دی جائے، نظم میں دوسرے موضوعات کو بھی شامل کیا جائے۔ انجمن قائم کی انہوں نے، اور اس انجمن کے ذریعے یہ تحریک چلائی۔ حالی نے جب یادگار غالب لکھی تو بظاہر یہ یادگار غالب ایک سیرت کی کتاب ہے، غالب کی سوانح ہے، لیکن وہاں بھی حالی کے اندر چھپا ہوا ناقد ہم کو اس کتاب میں جا بجا نظر آتا ہے۔ حالی نے مرزا غالب کے اشعار کی جو تشریح کی ہے، جو ناقدانہ تجزیہ کیا ہے، وہ تنقید ہے، اور اس کے ذریعے حالی کو ہم ایک تنقید نگار کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے حالی نے اس شاعری کو رد کیا یا اس شاعری کو ناپسندیدہ بتایا جس میں مبالغہ آرائی کا استعمال کیا گیا تھا، مبالغہ آرائی تھی اور خیالی چیزیں تھیں۔ حالی نے تنقید کی اور اس پر زور دیا کہ شاعری میں اور تنقید میں اصلیت اور حقیقت نگاری کو بڑھاوا دیا جائے۔ اصلیت، جوش اور سادگی،
یہ چیزیں ہماری تنقید کا حصہ ہونا چاہیے. شعر کو دوسرے شعراء سے مقابلہ کر کے بھی اس کے اچھے یا برے ہونے کا تعین کیا جانا چاہیے. تو اس طرح حالی ایک اہم ناقد ہیں جنہوں نے اردو ناقدین کے لیے ایک راستہ ہموار کیا. حالی کے بارے میں آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی شاعری تھی. حالی نے مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے اسے ایک ذہن دیا اور ہماری 20ویں صدی کی تنقید ان کی ذہنی قیادت کے زیر اثر چلتی نظر آتی ہے. حالی کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے فنی خوبیوں کے ساتھ شعر کی اہمیت اور ماہیت کو بھی واضح کیا. شعر میں کیا اہم ہے، کیا بات ہے جو اس کو شعر بناتی ہے، اور شعر میں کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس پر بھی انہوں نے زور دیا. اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاعری خدا کا ایک تحفہ ہے انسان کو دیا ہوا، اور خدا کی اس نعمت کو شاعروں نے استعمال کرنا چاہیے سماج کی اصلاح کے لیے. شاعری پر حالی پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا یہ کہہ کر کہ حالی نے شاعروں کو سماج کے اصلاح کے کام پر لگا دیا. ان کی نظمیں ہوئی بیوہ کی مناجات اور اس قسم کی نظمیں جس میں حالی کی منشا یہ ہے کہ شاعری کے ذریعے سماج میں لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، شاعری کو ایک وسیلہ بنایا جائے سماج کو بہتر بنانے کا، سماج کی برائیوں کو دور کرنے کا. اور یہ ان کے تنقیدی اصولوں میں بھی ایک بات تھی. اور مختلف اسالیب کی اور فنی باریکیوں کی وضاحت حالی نے اپنے مقدمے میں کی ہے. اور ان کے نزدیک انسان کی تخیل یا قوت جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور اس طرح حالی نے اردو ادب کو ایک اہم موڑ دیا، اور اس کے بعد اس کے اثرات ہماری دوسری چیزوں پر بھی نظر آتے ہیں ہمیں. حالی کے بعد ایک بہت اہم نام ہے شبلی نعمانی. شبلی نعمانی بھی ناقد ہیں، اور ایک مشرقی جو شعریات ہیں، شاعری کا جو مشرق میں انداز رہا ہے، مشرقی نقد شعر جو ہے، اس کے علمبرداروں میں حالی، شبلی اور ادھر محمد حسین آزاد آتے ہیں. ان لوگوں نے مشرقی اصولوں کو فوقیت دی. شبلی نعمانی بنیادی طور پر ایک سوانح نگار ہیں. ان کی بہت سی سوانح ایسی ہیں جو بہت مشہور ہیں. اس میں المامون، الفاروق، الغزالی سوانح مولانا روم یہ ہیں. انہوں نے احیاء العلوم پر بھی تنقید کی، اور شاید ان کی جو تنقیدی کارنامے ہیں اس میں اس کا بہت اہم حصہ ہے. احیاء العلوم پر شبلی نے تنقید کرتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کتاب میں بہت سے ایسے واقعات، خاص طور سے بزرگوں کے اور قدیم لوگوں کے ایسے واقعات بھی شامل کر لیے گئے ہیں جو بعید از عقل ہے، جو ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی. ایسے واقعات بھی پیش کیے گئے. تو حالی کی یہ 3-4 جو سوانح عمریہ ہیں، خاص طور سے المامون، الغزالی، الفاروق، سوانح مولانا روم، اس میں بھی ان کی تنقیدی بصیرت جگہ جگہ ظاہر ہوتی ہے. انہوں نے مشرقی علوم پر سیر حاصل بحث کی ہے. انہوں نے قسطنطنیہ اور روم اور مختلف ممالک کے سفر بھی کیے، وہاں کے علم کو دیکھا، وہاں کے ادب کو پرکھا. ان کی بڑی نظر تھی عربی اور فارسی کے علوم پر. شبلی کی زبان بڑی خوبصورت، تخلیقی انداز ان کے یہاں خاص طور سے نمایاں ہے. ادب میں تخلیق کے عنصر کو وہ خاص اہمیت دیتے ہیں، اور ان کے یہاں انہوں نے فنی اصولوں اور ضوابط کا خاص طور سے خیال رکھا. اور طرز نگارش کیسی ہونی چاہیے، طرز نگارش کے کیا اصول ہونے چاہیے، ان چیزوں کا انہوں نے خاص طور سے جائزہ لیا. انہوں نے ترکی کے تعلیمی نظام کا بھی بنظر غیر مطالعہ کیا اور اس کی خامیوں کو واضح کیا. بہرحال شبلی نعمانی ہمارے یہاں ایک اہم ناقد ہیں، اور ان کے اپنے اصول ہیں جس نے ہمارے اردو ادب کو کافی فائدہ پہنچایا. اگلا نام ہمارے یہاں ناقدین میں ہے کلیم الدین احمد. کلیم الدین احمد بڑے سخت قسم کے ناقدین میں شمار کیے جاتے ہیں.
انہوں نے خاص طور سے مغربی تنقید کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا، اور ان کا شمار اقبال شکنوں میں یا اقبال کو نہ ماننے والوں میں خاص طور سے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے اقبال کے خلاف، اور وہ اقبال کی جو شاعرانہ عظمت ہے اس کے معترف نہیں ہے، یا انہوں نے ہمارے یہاں کی جو ادبی قدریں ہیں، خاص طور سے غزل کو بھی انہوں نے اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، اور غزل کے بارے میں ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے۔ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے۔ نیم وحشی سے مراد غالباً ان کے نظر میں یہ ہے کہ ایک تہذیب کے اعتبار سے اور تمدن کے اعتبار سے اظہار خیال کے معاملے میں جو خیالات کی اڑان ہوتی ہے اس کو پیش کرنے کے معاملے میں غزل اتنی کارآمد نہیں ہے جس قدر نظم ہے۔ وہ نظم کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے کہ نظم میں ایک وحدت ہوتی ہے، اور ایک نظم ایک اکائی ہوتی ہے جس میں شاعر اپنے پورے خیال کو، پورے وژن کو پورے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، جبکہ غزل میں ریزہ خیالی ہوتی ہے اور غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے۔ اسی طرح کلیم الدین احمد نے جن مشرقی اصناف کو سراہا ہے اس میں خاص طور سے مثنوی ہے اور قصیدہ ہے اور ہمارے مرثیہ ہے، ان کا اعتراف کیا ہے، ان کی بہت تعریف کی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میر انیس کے مرثیے اتنا اچھا ادب ہے فنی اعتبار سے، اور اس میں استعمال کی گئی مختلف فنی باریکیوں کو اگر ہم دیکھیں تو کلیم الدین احمد یہ کہتے ہیں کہ انیس کے مرثیے عالمی ادب میں پیش کرنے لائق ہے۔ بہرحال انہوں نے سائنٹیفک اصولوں پر ہمارے ادب کی پرکھ کا سلسلہ شروع کیا اور اس کو انہوں نے اپنے ادب میں پیش کیا۔ تیسرا نام ہمارے پاس ہے آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کی زبان خاص طور سے بہت مشہور ہے، اور انہوں نے بہت متوازن قسم کے تنقیدی رائے پیش کی ہے، اور ترقی پسندوں سے ان کے جو ترقی پسندوں کے متعلق ان کے جو خیالات ہیں وہ بھی ہمارے ادب کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنے مضمون نئی اردو شاعری میں کہ نئی شاعری کیوں، نئی شاعری کیا، نئی شاعری کیسے، اور سچی بات یہ ہے کہ تنقید خواہ نئی شاعری کی ہو یا پرانی شاعری کی، ان 30 سوالوں کے جواب کی کوشش ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے سوالات قائم کیے ہیں نئی شاعری پر بھی اور ترقی پسند شاعری پر بھی، اور انہوں نے ان فن پاروں کی قدر و قیمت متعین کرنے کی کوشش کی ہے اور ان فن پاروں کے ماہیت کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک شاعری نہ وقت گزاری کا مشغلہ ہے نہ تفریح کا ذریعہ ہے۔ وہ شاعری کو ذہنی عیاشی سمجھتے ہیں، نہ سیاسی سماجی معاشی نظریات کی تبلیغ، نہ فلسفے کی باندی، نہ مذہب کی چار دیواری میں مقید خانہ جات۔ ادب کے غیر ادبی معیارات پر انہوں نے زبردست تنقید کی ہے اور ادب کے اصولوں کو متعین کرنے کی بھی کوشش کی ہے انہوں نے، اور ہمارے ادب کا جو جائزہ لیا ہے اس میں بہت ہی اہم نکات آل احمد سرور نے پیش کیے ہیں۔ سید احتشام حسین مارکسی تنقید کا ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے خاص طور سے سماج اور ناقد کے اور ادیب کے رشتوں کو اپنی فکر کا محور بنایا ہے۔ ان کے خیال میں ادیب سماج سے جڑا ہوا ہے، کسی ادب کو سمجھنے کے لیے، کسی ادیب کو سمجھنے کے لیے اس کے سماج سے رشتے کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب کو سماج کے بہتری کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو تنقید کی ہے اس میں خاص طور سے مارکسی تنقید کے ساتھ ان کی جانبداریاں بہت مشہور ہیں۔ بنیادی طور پر احتشام حسین اشتراکی نظریات کے ہمنوا قرار دیے گئے ہیں، اور اسی لحاظ سے وہ بدنام بھی ہیں کہ اشتراکی اور ترقی پسند تحریک کے جو ادب ہے اس سلسلے میں انہوں نے خاص طور سے اظہار خیال کیا ہے، اور ادیب کے سماج کے تئیں جو فرائض ہیں،
ادب کو سماج کے لیے جو کام کرنے چاہیے یا ادب برائے زندگی کے نظریے کو انہوں نے اپنی تنقید کا محور مانا ہے، اور اسی خیال کے تحت انہوں نے مختلف تصانیف کا جائزہ بھی لیا ہے، انہوں نے سفر نامے بھی لکھے ہیں، مغربی تنقید پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ بنیادی طور پر مارکسی خیالات کا اثر احتشام حسین کی تنقید پر خاص طور سے پایا جاتا ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ کسی چیز کے مرتبے کو مقرر کرنے کے لیے حقیقت کا ایک تصور ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ طنز و مزاح کی پرکھ کے سلسلے میں بھی کوئی چیز طنز ہے، مزاح ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ادب میں ہے، جب تک ہمارے پاس حقیقت کا ایک تصور نہیں ہوگا ہم اس فن پارے کو پرکھ نہیں پائیں گے، اور اس فن پارے کی اصل قدر و قیمت کا تعین ہمارے لیے دشوار ہوگا۔ بہرحال سید احتشام حسین ان تمام ناقدین میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، ایک الگ سوچ رکھتے ہیں، اور کمیٹیڈ شاعری کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اگلی جو شخصیت ہمارے سامنے ہے وہ ہے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ۔ ایک اہم نام ہے اردو ادب کا۔ گوپی چند نارنگ بہت اہم ناقدین میں سے ہے۔ انہوں نے اپنی تنقید میں زیادہ تر نثری ادب کو اپنے سوچ و فکر کا ذریعہ بنایا ہے، اور خاص طور سے فکشن کے ادب پر آپ نے بہت کام کیا ہے۔ ان کے یہاں خاص طور سے افسانے کی تنقید پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں انہوں نے افسانے کے اصول اور خاص طور سے جدید افسانے پر اظہار خیال کیا ہے۔ گوپی چند نارنگ ماہر ہیں اور مختلف ادب کے مختلف زبانوں کے تقابلی مطالعے پر بھی زور دیتے ہیں۔ انہوں نے لوک کتھاؤں پر بھی کام کیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے مختلف اصناف کا بھی جائزہ لیا ہے، جس میں مثنوی ہے، افسانہ ہے، اور ہماری داستانیں ہیں۔ داستانوں پر بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور اردو کے داستانوی ادب کی خوبیوں کو نمایاں کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کو واضح کیا ہے، اور وہ کون سے محاسن ہیں جو ان اصناف کو ہمارے ادب میں ایک اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں، اس بارے میں گوپی چند نارنگ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ گوپی چند نارنگ کی ادبی خدمات پر بہت کام ہو چکا ہے، ان پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور گوپی چند نارنگ مختلف فن پاروں کو ان کے الگ الگ سیاق و سباق میں تقابلی مطالعے کے تحت پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس ایک آخری نام ہے شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے ادب کے مشرقی اور مغربی اصولوں پر خاص طور سے توجہ دی۔ شمس الرحمن فاروقی نے الہ آباد سے ایک پرچہ جاری کیا تھا، شب خون، جو اب بند ہو چکا ہے۔ شب خون جدیدیت کا علمبردار مانا جاتا تھا۔ فاروقی کی نظر عالمی ادب پر، مختلف زبانوں کے ادب پر بہت گہری ہے۔ فاروقی نہ صرف شاعر ہیں، ناول نگار ہیں، فاروقی نے افسانے بھی لکھے ہیں، یعنی تخلیقی ادب سے بھی آپ کا بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور تنقیدی اعتبار سے ان کی ایک زبردست اہمیت ہے۔ فاروقی مختلف معاملات میں ایک بہت صاف، واضح اور کلیئر رائے رکھتے ہیں۔ وہ سوالات اٹھاتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات ادب پر قائم کرتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سوالوں کی روشنی میں حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فاروقی کی بہت اہم خوبی ہے۔ فاروقی کے بہت اہم کاموں میں شعر شعور انگیز میر تقی میر کے شاعری کا جائزہ ہے، جس پر انہیں غالباً برلا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کئی جلدوں میں شامل اس کتاب میں انہوں نے میر کی شاعری کا بڑے پیمانے پہ تجزیہ کیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے مرزا غالب کے اشعار کی بھی تشریح کی ہے تفہیم غالب کے تحت، اور انہوں نے غالب کے اشعار کو بھی اس کے نئے نئے معنی ہمارے سامنے پیش کیے، اور ان تنقیدی نکات کے ذریعے غالب فہمی میں ایک اضافہ کیا۔ شمس الرحمن فاروقی چونکہ مغربی ادب پر ان کی گہری نظر ہے، اور مغرب کے ادب کے اصولوں کو مانتے ہیں،
لیکن اسی کے ساتھ مشرقی ادبیات کے اصولوں کو بھی انہوں نے اپنی تنقید کا حصہ بنایا ہے. وہ کروچے، کولریج، ریچرڈس اور ایلیٹ، ان کے اثرات شمس الرحمن فاروقی کی تنقید نگاری میں ہم کو خاص طور سے نظر آتے ہیں. اور فاروقی جن چیزوں پر اظہار خیال کرتے ہیں اس میں اپنی دلیلوں کے ذریعے بہت ہی واضح قسم کے خیالات ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. انہوں نے حالی اور شبلی پر بھی اظہار خیال کیا ہے. اپنے ایک مضمون ادب پر چند مقتدیانہ باتوں کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ تعلیمی اور اصلاحی اقدار فن میں پائے جاتے ہیں. یہ وہ تجربے کی تکمیل قدر کا جزو لا ينفک ہو کر نہیں آتے اور بذات خود اپنی کوئی جگہ نہیں رکھتے. یہ سب اقدار ادب میں اتفاقیہ ظہور پذیر ہوتی ہے. لہٰذا کسی بھی فنکار سے ان کا مطالبہ کرنا یا کسی فنکار کی تخلیق میں ان کو ڈھونڈ کر نکالنا فن کے ساتھ زیادتی ہے. شمس الرحمن فاروقی کمٹمنٹ کے بھی خلاف ہے. ادیب یا شاعر کسی ازم یا کسی نظریے کے ساتھ جڑ کر اس کے مطابق ادب تخلیق کرے، شاعری تخلیق کرے، فاروقی اس پر تنقید کرتے ہیں اور اس کو صحیح نہیں سمجھتے. ادب اور شاعری انسان کے اندر سے آنی چاہیے. اگر اس کا محرک یا اس کا منبع اگر کوئی نظریہ ہے تو شاعر اپنے فن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. فاروقی نے ان نظریات پر خاص طور سے تنقید کی ہے. اور فاروقی نے جن چیزوں کو اپنے تنقید میں شامل کیا ہے ان میں جدید ادب، جدیدیت کے تو وہ علمبرداری رہے ہیں. ہندوستان میں جدیدیت کے علمبرداروں میں فاروقی کا نام سر فہرست ہے. انہوں نے جدید شاعری، جدید ادب کو خاص طور سے پیش کیا. اپنے رسالے شب خون میں انہوں نے کتنے ہی جدید افسانہ نگاروں کو اور جدید شاعروں کو اگرچہ ان کی شاعری اور اگرچہ ان کا ادب ابہام اور اس قسم کی جدید جو وسائل ہیں اظہار کے ان سے منزہ رہا ہے، ایسے ادب کو خاص طور سے فاروقی نے پیش کیا. اور ان کی اسی ناقدانہ بصیرت سے یہ جدید ادیبوں کا، جدید شاعروں کا ایک قافلہ گویا یہاں پر آگے بڑھتا رہا. تو اس کا صحرا بھی فاروقی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نسل کی تربیت کی، ذہنی تربیت کی، اور اپنی تنقیدی افکار کے ذریعے، اپنے تنقیدی اصولوں کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے ادب کے معیار کو واضح کیا، غیر ادبی معیار کو الگ دکھایا تاکہ ادب کے ترقی کے راہیں ہموار ہو. اور ادب میں جو چیزیں ادب کو کمزور کرتی ہے اور فنی نقائص پیدا کرتی ہے ان کو بھی فاروقی نے بہت واضح دلیلوں کے ذریعے اپنے تنقیدی رشحات میں پیش کیا. عروض پر بھی ان کی کتابیں ہیں. اور اسی طرح شاعری، عروض، نثر، گویا تمام اصناف پر انہوں نے اپنے خیالات پیش کیا. اور مغرب کے ناقدین پر انہوں نے اظہار خیال کیا اور ان تنقیدی اصولوں کو یہاں پر ہمارے یہاں برتا ہے. بہرحال فاروقی جدید ادب کے علمبردار بھی رہے ہیں اور ہمارے ناقدین میں ان کو ایک اہمیت حاصل ہے.